औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह आले इमरान आयत नंबर 197। थोड़ा सा फ़ायदा है, फिर इनका ठिकाना जहन्नम है और वो बुरा बिछोना है। यानी ये दुनिया के वसाइल, आसाइशें, सहूलतें बज़ाहिर कितनी ही क्यों ना लगें, दर हकीकत ये मताए कलील ही है, क्योंकि इसने बिल आखिर फ़ना होना है और इनके भी फ़ना होने से पहले बंदा ख़ुद फ़ना हो जाता है। तो इसके हसूल की कोशिशों में अल्लाह को भी फरामोश कर देते हैं लोग। तो इसलिए इस आयत में इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है। आयत नंबर 198। लेकिन वो लोग जो अपने रब से डर गए, इनके लिए बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, हमेशा इनमें रहने वाले हैं अल्लाह के पास से मेहमानी के तौर पर, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो नेक लोगों के लिए बेहतर है। मकसद ये कि कुफार के शहरों में तिजारती कारोबार, इनकी खुशहाली, माल और दौलत की फरावानी देखकर मुसलमानों के दिलों में किसी किस्म का मलाल नहीं आना चाहिए और इन्हें नाउमीदी नहीं करनी चाहिए कि ये दुनिया के मालो मता में हमसे ज़्यादा हैं। ठीक है, वो ज़्यादा हैं, इनके पास फरावानी है, मगर वो अल्लाह के मेहमान होंगे जो तमाम कायनात का खालिक व मालिक है, और वहाँ इन नेक लोगों को जो अजर व सिला मिलेगा वो इससे कहीं ज़्यादा है जो इन काफरों को आर्जी तौर पर मिल रहा है। आयत नंबर 199। और बिलाशुबा अहले किताब में से कुछ लोग यकीनन ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और इस पर भी जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया, और जो इनकी तरफ नाजिल किया गया अल्लाह के लिए आजिज़ी करने वाले हैं, वो अल्लाह की आयात के बदले थोड़ी कीमत नहीं लेते। यही लोग हैं जिनके लिए इनका अजर इनके रब के पास है, बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहले किताब में कुछ थोड़े से लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर और जो इसने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया यानी कुरान, इस पर सही सही ईमान रखते हैं, साबिका आसमानी किताबों पर भी ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला के सामने खुशू व खुजू, इताअत व बंदगी, इज्जो इनकसारी का इजहार करते हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बशारतें और जो औसाफ और जो उनकी सिफ़ात का ज़िक्र है वो इन्हें बाकी लोगों से नहीं छुपाते। और ये सिफ़ात यहूद में बहुत कम थीं, लेकिन कुछ ऐसे थे जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे लोग जो पहले ईसाई थे और बाद में वो मुसलमान हो गए, जैसे नजाशी जो हबशा का बादशाह था, तो अल्लाह ताला ने इन लोगों की तारीफ़ फरमाई है। आयत नंबर 200। ए लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र करो और मुकाबले में जमे रहो और मोर्चों में डटे रहो और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस आयत में अल्लाह ताला ने मोमिनों को 3 बातों की नसीहत की है जो हर तरह की सादत और नेक बख्ती का ज़रिया है। पहली नसीहत सब्र की है कि बंदा मोमिन गुनाहों से इज्तनाब करे, मसाइब पर सब्र करे और अल्लाह ताला के हुक्म को बजा लाए और ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करे जिनका अल्लाह ने हुक्म, जिनके करने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। और दूसरी सिफ़त ये है कि अल्लाह के दीन और मुसलमानों के दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहे। और तीसरी सिफ़त ये है कि हर हाल में अल्लाह से डरता रहे। और आखिर में फरमाया कि कामयाबी और फलाह दारैन का बस एक यही तरीका है। सूरत निसा आयत नंबर 1। ए लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इससे इसकी बीवी पैदा की और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी, और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो और रिश्तों से भी, बेशक अल्लाह हमेशा तुम पर पूरा निगहबान है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने तमाम बनी नौ इंसान को जब अन्नास कहा जाता है तो उसमें सब आ जाते हैं, चाहे मोमिन हो काफिर हो, ये हुक्म दिया कि अल्लाह से डरो
اور دنیا میں رحم کے ذریعے سے جو رشتہ داریاں قائم ہیں ان کا خیال کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہی انسانوں کا رب ہے، اسی نے اسے پیدا کیا، وہی روزی دیتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں۔ اور اس نے انسان کو آدم سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام ہی کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تاکہ بنی نوع انسان کی نسل چلے، اور انسان کی بیوی اس کی مناسب حال ہو، اس کی قربت سے اسے سکون و راحت ملے، اور اللہ کی نعمت اس پر تمام ہو، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پھر ذکر ہوا کہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اللہ کا نام لے کر اپنی حاجت دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں۔ فقیر بھی اگر مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پہ دے دو۔ تو اس سے مقصود یہ ہے کہ جو دینے والا ہے اس کے دل میں اللہ کی کبریائی اور عظمت ہے، وہ اجاگر ہو جائے اور وہ اس کی مانگ پوری کر دے۔ تو اللہ کی اس عظمت اور کبریائی کا تقاضا ہے کہ آدمی اس کی عبادت کرے اور اس سے ڈرتا رہے۔ اور آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے احوال، تمہارے اعمال سے بالکل واقف ہے، ایک ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح سے گزارے کہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات ثبت ہو، پوری طرح سے جذب ہو، ثبت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے تمام کے تمام اعمال اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ذرا بھی شرک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ آیت نمبر 2، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور گندی چیز کو اچھی چیز کے عوض بدل کر نہ لو، اور نہ ان کے اموال اپنے مالوں سے ملا کر کھاؤ، یقیناً یہ ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اب معاشرے کا بہت دبا ہوا طبقہ یتیموں کا ذکر آ رہا ہے کہ دور جاہلیت میں ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، ان کے مال ہڑپ کر لیے جاتے تھے کمزور سمجھ کر۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے چینج مت کرو، اور ایسا ہرگز نہ ہو کہ یتیموں کے مال میں سے یعنی تم اچھا مال لے کر اپنا ردی مال ان کو دے دو، یا دونوں مال ملا دو، تاکہ پتہ نہ چلے کہ کس کا مال اچھا مال ہے اور کس کا برا مال ہے، اور وہ سارا کچھ اسی طرح کر کے تم اس کو ضائع کر دو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سورۃ النساء کی آگے جا کے ایک اور آیت میں، غالباً آیت نمبر 10 ہے، جس میں کہا گیا کہ بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک امور سے اجتناب کرو۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، 2 جادو ٹونا کرنا، 3 بلا جرم کسی کو قتل کرنا، 4 سود کھانا، 5واں یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، 6 میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، اور 7واں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ آیت نمبر 3، اور اگر تم ڈرو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کرو گے، اور عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کرو گے تو ایک بیوی سے، یا جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں یعنی لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ اس آیت میں یتامہ سے مراد یتیم بچیاں اور خواتین ہیں۔ یتیم لڑکے تو خاص ایک عمر تک جب پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنی آزاد مرضی سے زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن یتیم لڑکیوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے ولی اور سرپرست ان کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے۔
اس طرح یتیم لڑکیوں کے مال ان کے قبضے میں آ جاتے تھے، اور یتیم لڑکیوں کا پیچھے سے ان کے حقوق کے معاملے میں پوچھنے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ اگر ماں باپ ہوتے تو ظاہر ہے وہ بچی کے حقوق کے بارے میں بات کرتے، لہٰذا ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو تم ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو، بلکہ دوسری عورتوں سے کرو جو تمہیں پسند ہوں، ان کے ساتھ نکاح کرو۔ اگر ضرورت ہو تو 2 3 4 کی حد تک نکاح کر سکتے ہو، اس کی تمہیں اجازت ہے، لیکن تم یتیم بچیوں کے ولی بن کر ان کی شادیاں کہیں اور کرو تاکہ تم ان کے حقوق کے پاسبان بن کے کھڑے ہو سکو، ورنہ اگر تم ان کو اپنے گھروں میں ہی تم نے ان کو لے لیا تو پھر کون ہوگا جو ان کے حقوق کے بارے میں تم سے باز پرس کرے گا۔ اور اس طرح پھر آیت کے آگے میں کہا گیا کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے درمیان اگر عدل نہیں کر سکو گے تو بس پھر ایک ہی رکھو بیوی۔ یہ جو ہم نے اجازت دی ہے 2 3 4، اس کے ساتھ ایک لازم شرط ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو۔ تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یہ عدل والی شرط پوری نہیں کر سکو گے، برابری نہیں رکھ سکو گے، تو پھر ایک شادی سے زائد مت کرو۔ بیویوں کے مابین عدل و انصاف میں ہر اس چیز کا اعتبار ہوگا جو شمار کی جا سکتی ہے، یعنی جو وقت ہر بیوی کے پاس گزارا جائے برابر، نان نفقہ برابر، زیورات، کپڑے، مال، اسباب، یعنی کہ جو بھی مادی چیزیں ہیں جس کو انسان دیکھ سکتا ہے، جانچ سکتا ہے، ماپ سکتا ہے، وہ برابر ہوں۔ ان میں انصاف اور عدل لازم ہے۔ ہاں البتہ دلی میلان اور جن چیزوں پر انسان کو قابو نہیں ہے اس پر گرفت نہیں ہے۔ آیت نمبر 4، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو، پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو اسے کھا لو، اس حال میں کہ مزیدار خوشگوار ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں کا مہر خود لے لیتے تھے اور انہیں کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فعل سے منع کیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ شادی کے وقت عورتوں کے مہر ضرور متعین کریں، ان کا حق ان کو ضرور دیا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بیوی خوش دلی کے ساتھ مہر کا کچھ حصہ شوہر کو دے دے تو اس کے لیے اس کا استعمال جائز ہوگا، لیکن اگر شوہر دباؤ ڈال کے یا برے اخلاق سے ڈرا دھمکا کے وہ لینے کی کوشش کرے تو یہ قرآنی تعلیمات کی خلاف ورزی ہوگی۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حق مہر کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ 12 اوقیہ اور 1 نش۔ پھر سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ نش کتنا ہوتا ہے؟ تو ابو سلمہ نے کہا نہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصف اوقیہ، اور یہ سارا یعنی 12.5 اوقیہ 500 درہم بنتا ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حق مہر تھا، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ آیت نمبر 5، اور بے سمجھوں کو اپنے مال نہ دو جو اللہ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنائے ہیں، اور انہیں ان میں سے کھانے کے لیے دو اور انہیں پہننے کے لیے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع فرمایا ہے کہ بے عقل لوگوں کو، بے وقوف لوگوں کو اپنے مال میں تصرف کی اجازت دی جائے، کیونکہ مال لوگوں کے لیے سب سے بڑی معیشت ہے۔ بے عقلوں پر مال میں تصرف کرنے کی پابندی اسی آیت سے ماخوذ ہے۔ یہ پابندی کئی اسباب کی وجہ سے لگتی ہے، کبھی کم سنی کی وجہ سے، کبھی جنون کی وجہ سے، کبھی کم عقلی کی وجہ سے، کبھی بے دینی کی وجہ سے۔ یہ ساری پابندیاں ایسے شخص پر لاگو ہوتی ہیں جس پر بہت زیادہ قرض چڑھ گیا ہو، تاکہ اس کا مال بیچ کر اس کے قرض داروں کا قرض ادا کیا جا سکے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ ایک وہ آدمی جس کی بیوی
برے اخلاق والی یعنی بے حیا ہے اور وہ اسے طلاق نہ دے۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی کو قرض دیا اور وہ اس پر کسی کو گواہ نہ بنایا۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی بے وقوف بے سمجھ آدمی کو اس کا مال دے دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 5، اور بے سمجھ کو اپنا مال نہ دو، یعنی کہ اس بے سمجھ کا اپنا مال اس کو نہ دو، اس کو اس کی خاطر سنبھال کے اور طریقے سے اس کو دیا جائے۔ آیت نمبر 6، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کرو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور فضول خرچی کرتے ہوئے اور اس سے جلدی کرتے ہوئے انہیں مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جو غنی ہو تو وہ بہت بچے، اور جو محتاج ہو تو وہ جانے پہچانے طریقے سے کھا لے۔ پھر جب ان کے مال ان کے سپرد کر دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ پورا حساب لینے والا کافی ہے۔ یعنی کہ کوئی یتیم بچہ ہو جس کے تم کفیل ہو، یعنی تمہاری سرپرستی میں ہے، تو جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے اس کے مال کو سنبھال کر رکھو۔ اگر تمہارے اوپر یعنی کہ تم اپنا گزر بسر نہیں کر سکتے تو معروف طریقے سے اس میں سے کھا لو، یعنی کہ وہ بھی کھائیں اور تم بھی کھاؤ، لیکن یہ کوشش کرو کہ ان کا مال ضائع نہ ہو۔ یعنی کہ جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنا مال سنبھال سکیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کا مال ضائع ہو چکا ہو یا ختم ہو چکا ہو۔ اور جو غنی ہے یعنی کہ اس کو ضرورت نہیں ہے تو وہ ان کے مال میں سے نہ کھائے، اور ان کو تھوڑا تھوڑا دے کے ان کو آزماتے رہو، جیسے تم اپنے بچوں کو آزماتے ہو کہ آیا یہ اس قابل ہو گئے ہیں، اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ اپنے مال کو صحیح طریقے سے سنبھال پائیں گے۔ تو جب یہ جان لو کہ یہ اب اس قابل ہو گئے ہیں تو پھر ان کا مال ان کے سپرد کر دو، اور بالکل اس بات کو اپنے پلے باندھ لو کہ ان کا جو مال تمہارے زیر نگرانی تھا، اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا حساب لینے والا ہے، یعنی تم نے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ آیت نمبر 7، مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اس میں سے جو اس مال سے تھوڑا ہو یا بہت، اس حال میں کہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ یتیموں کا جو مال ہے اس کے بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام اور ورثاء کے درمیان اس کی تقسیم کی کیفیت بیان کرنی شروع کر دی ہے، اور فرمایا ہے کہ جب عورتیں جو ہیں ان کو اب اس میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو وراثت میں شامل نہیں کیا جا سکتا تھا، اور میراث کی تقسیم کے وقت اگر ایسے رشتہ دار آ جائیں جو وارث نہیں ہیں، یتیم اور محتاج ہیں، تو مال تقسیم کرنے سے پہلے بطور صدقہ ان کا دل رکھنے کے لیے تھوڑا بہت ان کو بھی دے دینا چاہیے۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حکم فرائض یعنی وارثوں کے حصے مقرر ہونے سے پہلے تھا، اب اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب یہ بخشش یا صدقہ خیرات نہیں کرنی۔ اگر یہ صدقہ خیرات ہونے کی ایک صورت ہے کہ میت نے اس کی وصیت کی ہو، تو پھر یہ ہے کہ یہ صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ جو وارثوں کے حق ہیں ان کو ادا کر دیے جائیں، اور اس میں سے پھر آگے وہ جو صدقہ کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ آیت نمبر 8، اور جب تقسیم کے وقت قرابت والے اور یتیم مسکین حاضر ہوں تو انہیں اس میں سے کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ یہ آیت نمبر 8 ہے جس کی تفسیر جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 9، اور لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اپنے پیچھے اگر کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے متعلق ڈرتے، پس لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں۔
یہ حکم میت کی وصیت سن کر نافذ کرنے والوں کو ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو یتیموں کے سرپرست مقرر ہوں، ان سب کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے میت کی اولاد اور یتیموں کا جو مفاد ہے اس کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی چھوٹی اور بے بس اولاد کا جو مفاد ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ لہٰذا انہیں یتیموں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کی عمدہ تعلیم و تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 10، بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اس آیت میں یتیموں کے مال کی حفاظت کی مزید تاکید آ گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ وارث یا ولی یا حاکم کوئی بھی اگر یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آیت نمبر 11، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے۔ مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے، پھر اگر 2 سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے اس کا 2/3 ہے جو اس نے چھوڑا، اور اگر ایک عورت ہو تو اس کے لیے نصف ہے، اور اس کے ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کا 6واں حصہ ہے جو اس نے چھوڑا، اگر اس کی کوئی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ، پھر اگر اس کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے یا قرض کے بعد۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں، بے شک اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے اولاد کے حصوں کا ذکر کیا گیا، اور اس میں کلیہ یہ بیان کیا گیا کہ ہر لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہوگا۔ یہ اس لیے کہ اسلام نے معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ مرد پر ڈالا ہے اور عورت کو اس سے سبکدوش کر دیا ہے، اور جب مرد کمانے کے قابل نہیں رہتا، مثلاً باپ، دادا وغیرہ، تو اس کا حصہ عورت یعنی ماں اور دادی وغیرہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہوں اور پھر اگر ایک لڑکی ہو تو اسے آدھا ترکہ ملے گا، اور باپ کو 6واں حصہ، ماں کو 6واں حصہ ملے گا، اور لڑکیاں اگر 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو کل مال کا 2/3 ملے گا، اور باپ کو دوسرا 6واں حصہ عاصب ہونے کی حیثیت سے ملے گا۔ اگر ورثہ میں صرف ماں اور باپ ہوں تو ماں کو 3واں حصہ، باقی مال باپ کو ملے گا، اور اگر باپ اور ماں کے ساتھ شوہر یا بیوی ہوں تو شوہر آدھا مال لے گا اور بیوی کو 1/4 اور ماں کو باقی مال کا 3واں حصہ ملے گا۔ باپ اور ماں کی تیسری حالت یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ بھائی بھی ہوں، چاہے سکے یا باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے، تو بھائیوں کو باپ کی موجودگی میں کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن ایسی حالت میں ماں کو 1/3 مال کی بجائے 6واں حصہ ملے گا۔ آیت نمبر 12، اور تمہارے لیے اس کا نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں سے 1/4 حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کے بعد، اور ان کے لیے اس میں سے 1/4 حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے اس میں سے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کے بعد، اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے ایسا ہے جس کا نہ ماں باپ ہو نہ اولاد، یا ایسی عورت ہے
اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، پھر اگر وہ اس سے زیادہ قریب ہوں تو سب ایک تہائی میں حصے دار ہیں، اس وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کے بعد، اس طرح کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ اللہ نے شوہروں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں کوئی مال چھوڑ کر مر جائیں اور ان کی کوئی اولاد نہ ہو تو تمہیں آدھا مال ملے گا، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہیں چوتھا حصہ ملے گا، لیکن وراثت کی یہ تقسیم قرض کی ادائیگی اور وصیت کے نافذ ہونے کے بعد ہوگی۔ اور اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو اور تمہارے ترکہ کا تمہاری بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کو 8واں حصہ ملے گا، اور یہ ترکہ انہیں قرض کی ادائیگی اور وصیت کے نافذ ہونے کے بعد ملے گا۔ اگر کوئی ایسا مرد یا عورت مر جائے جس کا نہ باپ ہو، نہ دادا، نہ کوئی لڑکا، نہ پوتا، نہ پڑپوتا، نہ لڑکی، نہ پوتی، نہ پڑپوتی، اور ماں کی طرف سے اس کا کوئی بھائی یا بہن ہو، تو دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی مال میں شریک ہوں گے، اور یہ ترکہ انہیں قرض کی ادائیگی اور وصیت کے نافذ ہونے کے بعد ملے گا۔ قرآن کی اصطلاح میں ایسے آدمی کو کلالہ کہتے ہیں جس کی نہ اولاد ہو اور نہ باپ موجود ہو، یعنی اس بات پر کلالہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میت کی شاخیں یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑپوتا، پڑپوتی وغیرہ، اور باپ، دادا، پردادا وغیرہ، ماں کی اولاد جو پہلے شہر سے ہو، اس کو ساقط کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 13، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اس سے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی یہ حصے جو اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے لیے ان کی میت سے قرابت اور ان کی ضروریات اور حاجات کے مطابق مقرر فرما دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور جو شخص وراثت کی تقسیم اور دیگر امور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں انہیں نہ موت لاحق ہوگی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، اور جو اللہ کی ان حدود سے تجاوز کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آیت نمبر 14، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ آیت نمبر 15، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی رستہ بنا دے۔ گزشتہ آیات میں عورتوں کے ساتھ احسان کرنا، ان کے مہر ادا کرنا، ان کو وراثت میں شریک کرنے کے بارے میں بتایا گیا۔ اب یہاں عورتوں پر سختی کرنے کا بیان ہے تاکہ عورتیں اپنے آپ کو بالکل ہی آزاد نہ سمجھیں۔ ایسی آیت میں زناکار عورتوں کی سزا بیان کی گئی ہے۔ زنا اگر شہادت سے ثابت ہو جائے تو انہیں تا عمر گھر میں رکھا جائے قید، یہاں تک کہ وہ مر جائیں یا اللہ ان کے بارے میں کوئی دوسرا حکم نازل فرما دے۔ اسلام میں زناکار عورتوں کے لیے یہ پہلی سزا ہے جو بعد میں حد زنا نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو گئی۔ سورہ نور میں جو 100 کوڑوں کی سزا
نازل ہوئی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو بعد میں نازل کی گئی۔ اور اثبات زنا کے لیے 4 مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ گویا جس طرح زنا کی سخت سزا مقرر کی گئی ہے، اسی طرح اس کے اثبات کے لیے گواہوں کی بھی کڑی شرط عائد کر دی گئی ہے، یعنی 4 مسلمان عینی گواہ، اس کے بغیر شرعی سزا کا نافذ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ جیسے کہ فرمایا گیا سورہ نور میں کہ اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی نافرمان لوگ ہیں۔ اور اسی طرح اگر شادی شدہ عورت بدکاری کرے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے۔ غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا ہے۔ آیت نمبر 16، اور وہ دونوں جو تم میں سے اس کا ارتکاب کریں سو ان دونوں کو ایذا دو، پھر اگر دونوں توبہ قبول کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے خیال ہٹا لو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت میں زانی مرد اور زناکار عورت کے متعلق حکم ہے کہ ان کو اذیت دی جائے، انہیں ذلیل کیا جائے حتیٰ کہ یہ توبہ کریں۔ یہ سزا پہلی سزا کے ساتھ تھی، بعد میں یہ دونوں سزائیں منسوخ ہو گئیں، اور بعض نے علماء نے یہ بھی کہا کہ 2 مردوں کا آپس میں بدفعلی کرنا، اور بعض نے اس سے مرد اور عورت کی بدفعلی کرنا، دونوں کا جو ہے یہ ایسا فعل ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں تم نے قوم لوط کا سا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی باندی بدکاری کرے اور اس کا زنا واضح ہو جائے تو وہ اسے حد لگا دے اور پھر اسے آر نہ دلائے، یعنی کہ اس کو شرمندہ نہ کرے، اسے برا بھلا نہ کہے، بس اس پہ حد جاری کر دے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ آیت نمبر 17، توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے صرف ان لوگوں کی ہے جو جہالت سے برائی کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہو جاتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بندے کی توبہ کب قبول ہوتی ہے اور کب رد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی نادانی اور بے وقوفی سے کسی گناہ کا ارتکاب کر لے پھر جلد ہی اس پر نادم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اور جو آدمی گناہ کرتا رہے اور اپنے گناہ پر کبھی نادم نہ ہو، جب اس کی آنکھوں کے سامنے موت نظر آئے اور وہ زندگی سے مایوس ہو جائے اور پھر کہے کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، تو ایسی توبہ کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرعون نے اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا اور کہا کہ میں اس اللہ پر ایمان لے آیا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب دیا کہ اب تک تو تم نافرمانی کرتے رہے، زمین میں فساد پھیلاتے رہے، اور جب موت نے آ دبوچا تو ایمان کا اعلان کرتے ہو، تو اب ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور آیت نمبر 18، اور توبہ ان لوگوں کی نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے بے شک میں نے اب توبہ کر لی، اور نہ ان کی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یعنی کہ توبہ آخری وقت میں بالکل جب موت کی ہچکی ہو قبول نہیں کی جاتی۔ کافروں کی بھی جو کیفیت ہے ایمان لانے کی بالکل موت کے وقت وہ بھی قبول نہیں ہے، اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ آیت نمبر 19، اے لوگو جو ایمان لائے ہو
تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو گے، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھتے۔ اسلام سے قبل عورتوں پر ایک یہ ظلم بھی ہوتا تھا کہ شوہر کے مر جانے پر اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کے بھی وارث بن بیٹھتے تھے اور اپنی مرضی سے اس کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیتے، یا اپنے بھائی بھتیجے وغیرہ سے اس کا نکاح کر دیتے، حتیٰ کہ سوتیلا بیٹا تک بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا، یا اگر چاہتے تو اسے کسی بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے اور ساری عمر وہ یوں ہی مجبور ہو کے گزار دیتی۔ اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرما دیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو اس کے وارث اس کی بیوی کے زیادہ حقدار ہوتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو خود اس سے نکاح کر لیتا، اور اگر وہ چاہتے تو کسی دوسرے سے نکاح کر دیا کرتے، اور اگر چاہتے تو کسی سے بھی نکاح نہ کرتے۔ الغرض وہ اس کے گھر والوں سے زیادہ حقدار بن جاتے تھے، اور اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور پھر عورت پر ایک اور ظلم بھی کیا جاتا تھا کہ اگر وہ خامد کو پسند نہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو وہ خود اس کو طلاق نہیں دیتا تھا، بلکہ اسے خوب تنگ کرتا کہ وہ مجبور ہو کر حق مہر یا جو کچھ اسے خامد نے اب تک دیا ہے خود ہی واپس کر کے اس سے خلاصی حاصل کرنے کو ترجیح دے۔ تو اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دیا، اس سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر وہ زنا کی مرتکب ہو تو اس سے وہ مہر واپس لے سکتے ہیں اور سختی بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ آیت نمبر 20، اور اگر تم کسی بیوی کی جگہ اور بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کرو اور تم ان میں سے کسی کو ایک خزانہ دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری گناہ کر کے لوگے؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو صرف اس وجہ سے طلاق دینا چاہتا ہے کہ وہ کسی دوسری عورت سے شادی کرے تو اس کے لیے یہ کسی طرح بھی حلال نہیں کہ جو اس نے اسے مہر دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لے اور ایسے حالات پیدا کر دے کہ بیوی مجبور ہو کر طلاق کا مطالبہ کرے یا مہر واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلا ظلم اور بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 21، اور تم اسے کیسے لوگے جب کہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے۔ اب مزید تاکید کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہر کو واپس لینے کو تم کیسے حلال سمجھتے ہو حالانکہ تم نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے اور عقد نکاح کے ذریعے وہ تمہاری زوجیت میں آئی ہے۔ آیت نمبر 22، اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں مگر جو پہلے گزر چکا، بے شک یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور سخت غصے کی بات ہے اور برا راستہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ باپ کی عزت، احترام، تعظیم کی وجہ سے اس کام کو حرام قرار دیا کہ بیٹا اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرے، اور جس کسی نے زمانہ جاہلیت میں ایسا کام کیا تھا اور ایسے کام ہوتے تھے، اسلام لانے کے بعد فوراً اس سے باز کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو باز آ گیا اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، یعنی کہ جاہلیت میں جو اس طرح کے کام ہوئے وہ قابل معافی ہیں۔ آیت نمبر 23، حرام کی گئیں تم پر مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں جو تمہاری گود میں تمہاری ان عورتوں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشتوں سے ہیں، اور یہ
کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو گزر چکا بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نسبی، رضائی اور سسرالی محرمات کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نسبی محرمات، وہ کون ہیں؟ یعنی کہ جو نسب کے ذریعے آپ سے حرام ہیں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ عورت اور اس کی پھوپھی، عورت اور اس کی خالہ کے ساتھ ایک وقت میں نکاح کرنا بھی حلال نہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں رضائی محرمات کی طرف۔ اچھا، سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نسب کے ذریعے جتنے بھی محرمات ہیں رضاعت کے ذریعے بھی وہ ثابت ہیں، یعنی جو رشتہ نسب سے حرام قرار دیا گیا ہے وہ رضاعت سے بھی ویسا ہی حکم رکھتا ہے۔ اچھا، تیسرے آتے ہیں سسرالی محرمات کا ذکر، اور یہ ہیں کہ بیویوں کی مائیں۔ بیویوں سے صرف نکاح کرنے سے ہی بیوی کی ماں حرام ہو جاتی ہے، یعنی اس کے بعد اگر وہ بیوی آپ کی زوجیت میں ہے یا نہیں، بہرحال اس کی ماں آپ پر حرام ہے، یعنی کہ آپ اس سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اور بیویوں کے پہلے شوہر سے جو بیٹیاں آئی ہیں، جن بیویوں کے ساتھ ان کے شوہر ہم بستری کر چکے ہوں، تو پھر ان کی بیٹیاں ان پر حرام ہیں۔ لیکن اگر رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے اور وہ طلاق کی صورتحال پیدا ہو گئی، تو پھر یا منکوحہ عورت مر جائے تو اس کے پہلے شوہر کی بیٹی سے شادی کرنا جائز ہے، یعنی کہ ابھی صرف نکاح ہوا ہے اور وہ رخصت ہو کے نہیں آئی۔ بیٹوں کی بیویاں اور رضائی بیٹوں کی بیویوں کا ایک ہی حکم ہے، اور دو بہنوں کو نکاح میں اکٹھا کرنا یہ بھی منع ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی نے زمانہ جاہلیت میں دو بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھا ہو تو اب اس سے باز آ جائے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بے حد رحم والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔